अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा मुझे बताते रहें कि आपको नावल कैसा लग रहा। और अगर आप मेरे बाकी नावल पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इज़िली वहाँ से तमाम नावल पढ़ सकते हैं। तेरे इश्क में पढ़ सकते हैं, बद किरदार पढ़ सकते हैं, मेरा सितमगर पढ़ सकते हैं जिसके 2 सीज़न हैं। तो और मुझे बताया करें काइंडली काइंडली आपको एपिसोड कैसी लगी, प्लीज़ ब्रीफली बताया करें। उससे क्या होता है कि हमारी किसी भी राइटर की हौसला अफजाई होती है और अगली एपिसोड लिखने में इंसान ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। तो चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। हैज़ल गहरा सांस लेते हुए अपनी चीज़ें समेटने लगी, लेकिन परफ्यूम की शीशियाँ उसके हाथ से फिसलकर ज़मीन पर चिकनाचूर हो चुकी थी और उनकी तेज़ खुशबू पूरे हाल में फैलते हुए दोनों की सांसों को मुअत्तर कर गई। हैज़ल तो आंखें फाड़े स्टिल ज़मीन पर पड़ी किरचियों को देख रही थी। आज का दिन वाकई में मनहूस था। हैज़ल ने रूहान से होते हुए सोचा। जाजिम ने मुलामती और गुस्सीली नज़र हैज़ल के पथराए वजूद पर डाली और आगे बढ़कर इसकी सारी चीज़ें इसके बैग में डालते हुए उसे बैग थमाया। चीज़ तो उसको यही कर रहा था, वो हैज़ल को छोड़कर यहीं चला जाए, लेकिन उसे अपने ऑफिस का ख्याल आ गया। यकीनन ये लड़की कुछ देर और इधर रुकती तो उसके पूरे ऑफिस का नक्शा बिगड़ जाता। चलो, अब जाजिम ने उसे सर्द आवाज़ में पुकारा तो हैज़ल ने भागते हुए जाजिम के हम कदम होने की कोशिश की, जो लंबे लंबे डग भरता आगे बढ़ रहा था। हैज़ल मज़ीद इस खौफनाक ऑफिस में अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो जाजिम के पीछे भागती हुई जा रही थी कि ज़ोरदार ग्लास डोर से आ टकराई, जिसे जाजिम खोलकर खुद आगे बढ़ गया था और हैज़ल इस ग्लास डोर से टकरा गई। हैज़ल की चीख पर जाजिम ने एक नज़र उसे मुड़कर देखा, जो दरवाजे के साथ अब जोर आजमाई कर रही थी। जाजिम उसे तनसिया अंदाज में देखते हुए सर झटकता आगे बढ़ गया। बदतमीज़ हैवान जल्लाद पीछे मुड़कर देखा भी, लेकिन ये नहीं कि मदद कर दी जाए, आगे बढ़ गया। हैज़ल ग्लास डोर के साथ ज़ोर आजमाई करते आखिरकार उसे खोलने में कामयाब हो चुकी थी। अब भागते हुए जाजिम की तरफ बढ़ी। जाजिम को लिफ्ट की तरफ बढ़ता देखकर हैज़ल का सांस सीने में अटका। हैज़ल को लिफ्ट के पास सोचो बचार करता देखकर जाजिम ने घूरते हुए उसे अंदर दाखिल होने को कहा। हैज़ल सटपटाते हुए जल्दी से लिफ्ट के अंदर दाखिल हुई थी। जाजिम हैज़ल को सर्द निगाहों से घूरता खुद भी लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ। हैज़ल ने आंखें बंद की लिफ्ट का सहारा लिया था। इसका पूरा वजूद कांप रहा था और वो पसीने में तर हो चुकी थी। वो तो शुक्र है जासिम का ध्यान उसकी तरफ नहीं था, वरना वो इस बात पर भी उसकी अच्छी खासी क्लास लेता। कोई एक लिफ्ट से डरती है। हैज़ल को अपना सांस बंद होता महसूस हो रहा था। हैज़ल ने गले को जकड़ते हुए अपना सांस बेहाल किया। उससे पहले वो गिरती लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका था। हैज़ल खुद को संभालती सरत से जाजिम के पीछे लिफ्ट से बाहर आई और बाहर आकर उसने लंबे लंबे गहरे सांस लिए, लेकर अपनी टूटी बिखरती सांसों को बहाल किया और दुपट्टे से अपने माथे पर आया पसीना साफ करते हुए इस मनहूस ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गई। वो इस ऑफिस और इस ऑफिस के मालिक को मनहूस करार दे चुकी थी। जासिम अपनी गाड़ी के पास खड़ा हैज़ल को ही देख रहा था, जो पार्किंग एरिया में दाखिल हो रही थी। हैज़ल ने अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया से बड़ी महारत से निकाली थी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई जाजिम को सामने ही खड़ा पाया, जो उसे ही देख रहा था। लिफ्ट की वजह से हैज़ल की तबीयत पहले ही ख़राब थी और अब सामने जाजिम को खड़ा देखकर हैज़ल का ध्यान भटका था और इस गाड़ी उसकी गाड़ी सामने बने हुए खंबे में जा टकराई। हैज़ल ने जल्दी से ब्रेक लगाई थी, वरना वो यकीनन आज उसका आखिरी दिन होता।
حیضل نے نظریں اٹھا کر جاسم کو دیکھا جو سر تیوروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ حیضل نے جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی گاڑی فل سپیڈ میں بھگائی تھی۔ اسے اب جاسم کی شکل نہیں دیکھنی تھی، کم از کم ابھی کے لیے تو بالکل نہیں، ورنہ اس کی سرد نظریں اور خونخوار شکل دیکھ کر اسے مزید بلنڈر ہو جانے تھے۔ حیضل نے آگے چل کر شارٹ کٹ لیا تھا تاکہ وہ اپنا راستہ بدل سکے، کیونکہ اس نے جاسم کی گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے لیے اس نے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی گاڑی شارٹ کٹ پہ ڈالی۔ جازم نے لب بھیجتے ہوئے اسے ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا۔ اسے پورا یقین ہو چلا تھا وہ ڈرائیونگ میں بھی اناڑی ہے۔ حیا شاویز سے جھڑپ کے بعد وہاں پر رکی نہیں تھی، وہ اسی وقت گھر آ گئی تھی اور اس نے تہیہ کر لیا تھا وہ آئندہ اس کی شکل نہیں دیکھے گی اور نہ ہی وہ دوبارہ کمپنی جوائن کرے گی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اپنا سارا غصہ گھر آ کر چیزیں توڑ کر نکالا تھا اور پھر کافی دیر بیڈ پر گر کر اوندے منہ روتی رہی تھی، اور روتے روتے اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا۔ اب سو کر اٹھی تو سب سے پہلے شاور لیا تھا، اپنے روم کے ٹیرس کی ریلنگ پہ ہاتھ ٹکائے وہ شاولا کے دور دور تک کئی کنال پر پھیلے سرسبز لان کو دیکھ رہی تھی۔ حیا اور حیضل کا کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ سب سے خوبصورت اور بڑا کمرہ حیا کا تھا۔ پورے روم کی تھیم بیبی پنک تھی۔ پنک ہی کلر کا راؤنڈ میں بیڈ تھا جس پر پنک نیٹ کی جھالر لگی تھی جو پورے بیڈ کو کور کرتی، اور بیڈ پر ڈھیر سارے ٹیڈی بیئر رکھے تھے جو وائٹ اور پنک کلر کے تھے۔ ایک طرف نرم و ملائم پنک مخملی صوفہ پڑا تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ خوبصورت سا اوول شیپ میں سوئنگ تھا جس کی چین چھت سے لٹک رہی تھی۔ اس جھولے میں پنک کلر کے ڈھیر سارے کشن رکھے گئے تھے۔ بڑی سی گلاس ونڈو تھی جس پر خوبصورت پنک کلر کے کرٹن ڈالے گئے تھے۔ بیڈ وال پنک سٹار سے سجائی گئی تھی جس کے سٹارز بھی پنک کلر کے تھے جو اندھیرے میں شائن کرنے لگتے تھے۔ حیا کے کمرے میں بہت بڑا ڈریسنگ روم تھا جس کا دروازہ گلاس پر مشتمل تھا جو باہر سے گلاس مرر دکھتا تھا جس کے قریب جانے سے وہ خود بخود کھل جاتا۔ اندر تمام وارڈروبس، ڈریسنگ مرر سب پنک کلر کے تھے۔ روم میں بڑا گلاس سلائڈنگ ڈور بھی تھا جو ٹیرس پر کھلتا۔ حیا کا ٹیرس بھی بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ ٹیرس پر بھی ایک عدد کین کا خوبصورت سوئنگ رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں رات دیر تک یہاں بیٹھ کر گپ شپ کرتی۔ حیا کا روم اسپیشلی زمان شاہ نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ پورے گھر سے حیا کا انٹیریئر چینج تھا۔ حیا چھوٹی تھی تو زمان شاہ کی بہت لاڈلی تھی، پھر وہ عباس شاہ، واہبہ خاتون سب کی لاڈلی تھی۔ اس کا فیوریٹ کلر پنک تھا تو اسپیشلی اس کے کمرے کی تھیم پنک رکھی تھی۔ اسے سوئنگ بہت پسند تھی، اس لیے اس کے کمرے اور ٹیرس پر خاص طور پر سوئنگ رکھے گئے تھے، بلکہ لان میں بھی ایک خوبصورت سا سوئنگ رکھا گیا تھا۔ حیا کی پسند ابھی تک چاکلیٹس، ٹیڈی بیئر، ڈولز اور ڈھیر ساری جگمگاتی لائٹس تھیں۔ اس نے وقت کے ساتھ اپنے کمرے کا جتنا بھی انٹیریئر چینج کروایا وہ پنک تھیم پر ہی تھا۔ حیا کی نسبت حیضل کا کمرہ سادہ اور ڈیسنٹ تھا۔ حیضل کا کمرہ کافی پرتش تھا مگر سمپل تھا۔ بچپن سے ہی سادہ چیزوں کو پسند کرتی تھی۔ حیا ٹیرس پر کھڑی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ اس ٹائم پنک کلر کی نائٹی میں ملبوس تھی جو ٹراؤزر اور ہاف ٹی شرٹ پر مشتمل تھی جس پر چھوٹے چھوٹے ریڈ کلر کے ہارٹ بنے ہوئے تھے۔ کمر پر سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے۔ موسم کافی اچھا تھا، کافی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن حیا کا دل کافی اداس تھا۔ وہ کب سے شاویز کے رویے کے ہی بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ یہ کمپنی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ اس کمپنی سے اس کے بابا کی یادیں اور خواب جڑے ہوئے تھے۔
وہ سمجھتی تھی اس بات کو، یہ کمپنی شاویز کی ہے، پچھلے چند سالوں سے اس کمپنی کو وہی سنبھال رہا تھا۔ وہ جب بھی پاکستان آتا، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ رکھتا، باہر بیٹھ کر بھی وہ ویڈیو کانفرنس کرتا۔ اسی کے جدید مشوروں اور ٹیکنیکس کی وجہ سے ان کا برانڈ نمبر 1 تھا۔ ابھی بھی وہ دن رات محنت کر رہا تھا۔ وہ سب سٹاف کے آنے کے بعد بھی کافی دیر تک ادھر ہی رکتا تھا۔ زمان شاہ تو بہت پہلے پاکستان چھوڑ کر جا چکے تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ دیکھا جائے تو صرف حیا کے 30% شیئرز ہی تھے، جو ہر مہینے پوری ایمانداری سے کمپنی کے پروفٹ کا 30% حصہ حیا کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا۔ اگر یہ کمپنی اس کے تایا کی نہ ہوتی تو ابھی تک اس کے شیئرز خرید لیے جاتے۔ لیکن وہ اب اپنے بابا کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی، اس کمپنی کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن شاویز کے رویے کی وجہ سے اسے یہ امپاسبل لگ رہا تھا۔ میں شاویز کی وجہ سے یہ کمپنی نہیں چھوڑ سکتی، جو بھی ہو یہ کمپنی میرے بابا کی ہے، میں ان کا خواب پورا کروں گی۔ میں اس کمپنی کے میں اس کمپنی کے لیے کام کروں گی، اور شاویز تو چاہتا بھی یہی ہے، میں اپنے شیئرز بیچ دوں اور اس کمپنی کو چھوڑ دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ شاویز جیسا بھی رویہ رکھے، میں اس سے نہیں ڈرتی۔ حیا دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھی، لیکن حقیقت یہ تھی وہ شاویز سے بہت ڈرتی تھی۔ وہ بچپن سے اسے سرد نظروں سے گھورتا تھا۔ اسے پڑنے والے 2 تھپڑوں نے حیا کے دل میں اس کے لیے ڈر پیدا کر دیا تھا۔ وہ اس ٹائم 13 سال کی تھی اور وہ 22 سال کا ایک بھرپور مرد۔ اس کے بھاری مردانہ ہاتھ کے تھپڑ کے نشان اس کے گال پر ثبت ہو گئے تھے، جو کتنے دن تک نہیں گئے تھے، اور یہ اس کی زندگی میں پڑنے والی اسے پہلی مار تھی، ورنہ اسے آج تک کسی نے ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ بچپن کا خوف تھا جو آج بھی شاویز کو دیکھ کر اس کے بدن میں سرایت کرنے لگتا۔ اسے لگتا ابھی شاویز پھر سے اسے تھپڑ جاڑ دے گا، اور شاویز کی پرسنالٹی بھی کافی سنجیدہ اور باروب تھی۔ وہ غصے کا تیز تھا، آفس سٹاف بھی شاویز سے ڈرتا تھا۔ بادشاہ کافی جولی تھے اور نرم مزاج تھے۔ ان کا سٹاف کے ساتھ رویہ بہت خوشگوار تھا، لیکن شاویز کا رویہ سب کے ساتھ کافی سنجیدہ تھا۔ سب سے بڑی بات اس کے اور شاویز کے درمیان ایج ڈفرنس تھا، جس کی وجہ سے وہ شاویز سے کافی دبتی تھی۔ حیا نے ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے پلٹ کر شاہ ولا کے دوسرے بنگلے کی طرف نگاہ کی۔ شاویز اپنے کمرے کے باہر کھڑا کافی پی رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ دونوں ہی نے نفرت اور غصے سے نگاہیں پھیر لیں۔ شاویز تو ایک غصیلی نگاہ حیا پر ڈالتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہٹلر کہیں گا، اللہ کرے یہ ہٹلر کی آخری کافی ثابت ہو۔ کسی دن اس کی کافی میں زہر ملا کر اسے دے دوں گی، اور میری جان اس ہٹلر سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ حیا تلملاتے ہوئے سوچ رہی تھی، لیکن یہ ایک نمبر کا چلاک انسان ہے۔ اس نے وہ کافی مجھے ہی پینے کو کہنی ہے، جیسے اس دن اتنی کڑوی کافی مجھے پلا دی تھی۔ ابھی تک گلے کا پین نہیں گیا۔ حیا نے روحاں سے ہوتے اپنے گلے پر ہاتھ رکھا جہاں اسے ابھی تک پین ہو رہا تھا۔ آج زمان شاہ نے کئی دنوں بعد آفس کا چکر لگایا تھا۔ حیا کو جیسے ہی پتہ چلا اس نے زمان شاہ کے آفس کا رخ کیا۔ وہ زمان شاہ کے آفس کا دروازہ نوک کے اندر داخل ہوئی تو زمان شاہ حیا کو آفس میں دیکھ کر چہک اٹھے۔ ارے میری باربی ڈول آئی ہے! کتنی دفعہ کہا ہے حیا میرے آفس کا دروازہ نوک مت کیا کرو، یہ آفس میری ڈول کا ہی تو ہے۔ زمان شاہ نے حیا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، مگر آپ کا ہٹلر بیٹا تو مجھے امپلائی سے بھی کم درجہ دیتا ہے۔ حیا نے ناک چڑھاتے ہوئے زمان سے شکوہ کیا۔ شاویز کو ہٹلر کہنے پر زمان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تایا جان آپ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ نے کیوں آفس سے ریٹائرمنٹ لے لی؟ حیا نے نروٹھے لہجے میں زمان شاہ سے کہا، ساری عمر کام کیا ہے، اب زندگی انجوائے کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا ریلیکس رہنا چاہتا ہوں۔ تمہیں اپنے تایا جان خوش اور آزاد اچھے نہیں لگ رہے؟ زمان شاہ نے چیئر پر بیٹھتے ہوئے حیا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے، مجھے لگتا ہے جتنا اچھا اس کمپنی کو آپ سنبھال رہے تھے وہ شاویز نہیں سنبھال سکتا۔ ٹھپ ہو جائے گی یہ کمپنی، آپ دیکھیے گا۔
حیا کی بات پر زمان شاہ نے کہکا لگایا تھا۔ وہ معصومیت بھرے انداز میں کہتے ہوئے کافی کیوٹ لگ رہی تھی۔ وہ جانتے تھے دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی۔ وہ بچپن سے ہی شاویز کے نام سے ہی دور بھاگتی تھی۔ وہ حیا اور شاویز کی نکاح پر بہت خوش تھی، لیکن اگر واہبہ خاتون یہ نکاح نہ کرواتی تو کبھی اس نکاح کے لیے حامی نہیں بھرتے، کیونکہ ان کے نزدیک بچوں کی مرضی کے بغیر شادی بیاہ والا فیصلہ کبھی نہیں لینا چاہیے۔ آج میری بیٹی اتنی خوبصورت کس خوشی میں لگ رہی ہے؟ حیا کو تیار دیکھ کر اچنبے سے پوچھا تھا۔ وہ جب آفس داخل ہوئی تھی تبھی وہ اس کی تیاری دیکھ کر ٹھٹکے تھے۔ وہ معمول سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیا اس ٹائم وائٹ کلر کے آف شولڈر فل سلیوز نیٹ کے فراک میں ملبوس تھی، جس کی لینتھ پیروں کو چھو رہی تھی۔ سلیوز دونوں کندھوں سے نیچے ڈھلکے ہوئے تھے، جس سے شولڈرز کی خوبصورت بہت بڑھ گئی تھی۔ سر پر دونوں اطراف میں ریڈ بیٹس والی پنس لگا کر بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ہونٹوں پر ریڈ شائننگ میں لپ گلوس لگایا ہوا تھا۔ آنکھوں پر نیوڈ کریمی شیڈ لگایا ہوا تھا۔ گھنی خمدار پلکوں پر مسکارے کو کوٹ لگا کر انہیں مزید جاذب نظر بنایا ہوا تھا۔ وہ لائٹ سے میک اپ میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ تایا جان، آج میری یونیورسٹی میں چھوٹا سا فنکشن ہے، اس لیے اتنا تیار ہوئی ہوں، حیا نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ مزید حیران ہوئے۔ اگر یونیورسٹی میں فنکشن ہے تو تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو یونیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا۔ زمان شاہ نے الجھن بھری نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ جانتی ہوں مجھے یونیورسٹی ہونا چاہیے تھا، میں یہاں پر آج کی چھٹی لینے آئی تھی۔ میں کل بھی جلدی گھر گئی تھی، اگر آج بنا بتائے چھٹی کر لیتی تو وہ ہٹلر بہت باتیں سناتا۔ حیا نے لب کاٹتے ہوئے کہا تو زمان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، اور انہیں شاویز پر بہت غصہ بھی آیا تھا، جس نے ان کی لاڈلی بھانجی کو اتنا ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ تایا جان، مجھے پتہ چلا آج آپ آفس آئے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ شاویز کو میری آج کی چھٹی کا بتا دیں پلیز، حیا نے ملتجی انداز میں زمان شاہ سے ریکویسٹ کی تھی۔ میں بتا دوں گا اور اسے یہ بھی بولوں گا تمہیں کچھ نہ کہے، لیکن ایک دفعہ تمہیں خود اس سے بتانا پڑے گا۔ تم جانتی ہو اس بزنس اور اس کمپنی کو لے کر کتنا پوزیسو ہے۔ وہ اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں خود اسے بتانا چاہیے، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا حیا زمان شاہ کسی سے بھی ڈر سکتی ہے، اور وہ بھی اس ہٹلر سے بالکل بھی نہیں۔ آواز یعنی شرارتی لہجے میں کہا۔ رہنے دے تایا جان، سیدھی طرح کہیں آپ شاویز سے ڈرتے ہیں؟ حیا نے منہ بنایا تھا۔ زمان شاہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا گئے تھے۔ شاویز کسی کی بھی مداخلت اپنے ذاتی اور بزنس امور کے معاملات میں پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے اس کی ایک ہی شرط تھی، زمان شاہ آفس کے کسی بھی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ وہ اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے اس کمپنی کو سنبھالے گا۔ زمان شاہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شاویز کی سکلز اور ہارڈ ورکنگ پہ انہیں پورا بھروسہ تھا۔ شاویز کی انہی اصولوں اور طریقوں کی وجہ سے وہ آج ان سے کہیں زیادہ کامیاب تھا۔ بزنس کی دنیا میں وہ اپنے نام سے زیادہ اب شاویز کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کی کامیابی پر فخر تھا۔ دوسرا، وہ چاہتے تھے حیا اور شاویز کے بیچ یہ سرد پن اور بلا وجہ کی نفرت ختم ہو، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے۔ حیا اپنے کیبن میں آ کر اپنی چیئر پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی، ہٹلر کے آفس جانے کے لیے اپنی ہمتیں مجتمع کر رہی تھی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی یونیورسٹی میں فنکشن تھا اور وہ اپنے آفس میں ہی چھٹی لینے آئی ہوئی ہے، وہ بھی اتنا تیار ہو کر۔ وہ اب جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ شاویز کی سختی سے پورے سٹاف کو ہدایت تھی وہ لوگ چھٹی نہیں کر سکتے، کیونکہ کمپنی کے برانڈ کی نیو کلیکشن کی جلد اوپننگ تھی، جس کے لیے تمام سٹاف دن رات کام کر رہا تھا، اور چھٹی نہ کرنے کی ہدایت خاص طور پر حیا کے لیے تھی۔ شاویز نے اسے سختی سے وارن کیا تھا وہ کسی بھی حالت میں چھٹی نہیں کرے گی۔
کل بھی شاویز کو بنا بتائے گھر چلی گئی تھی، حتیٰ کہ کل ارحم رانا کے ساتھ اس کی ڈیزائن پر میٹنگ تھی۔ اس کے ڈیزائن آج وہ اپنی فرینڈز کے بےحد اصرار پر فنکشن پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ذاتی طور پر وہ خود بھی فنکشن پہ جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاص طور پر زمان شاہ سے سفارش کروائی تھی۔ وہ چیئر پر بیٹھی روحانسی ہوتے شاویز کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے اب بہت مشکل لگ رہا تھا شاویز کے آفس جا کر چھٹی کی بات کرنا اور اسے ہٹلر کی جلی کٹی سننا۔ کل کے بعد اس کی شکل دیکھنا بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی۔ جب اس کی کولیگ شاہینہ نے اسے پکارا تو اس نے شاہینہ کی آواز پر چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ واؤ حیا، یو لکنگ سو بیوٹیفل۔ کہاں کی تیاری ہے؟ شاہینہ حیا کو دیکھ کر مسمرائز ہوئی تھی۔ تھینکس، یونیورسٹی میں فنکشن ہے، وہاں جانا ہے، حیا نے بے دلی سے بتایا۔ اب اس کا فنکشن پہ جانے سے دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ اچھا، شاویز سر نے تمہیں آج کی چھٹی کی اجازت دے دی؟ شاہینہ نے لب دانتوں تلے دبائے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا۔ ہٹلر کے باپ سے اجازت لے لی ہے، اب ہٹلر کی کیا مجال وہ کچھ کہے؟ حیا نے چیئر سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موندتے ہوئے کہا تو شاہینہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ شاویز جو ادھر سے گزر رہا تھا، حیا کی بات پر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ حیا کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے شاویز نے سر تیوروں سے حیا کی طرف نگاہ کی، جس کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا، اور شاویز کو صرف اس کا ایک سائڈ سے چہرہ نظر آ رہا تھا، جس پر بھی اس کے سنہری بال لہرا رہے تھے۔ کیا بات ہے حیا، آج تو تم بجلیاں گرا رہی ہو۔ کیوں میرے جیسے کمزور دل کو ہارٹ اٹیک دینے کا ارادہ ہے؟ آج تو قیامت لگ رہی ہو تم، اف، اتنا خوبصورت کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کولیگ عامر، جو کہ اس کا بہت اچھا دوست بھی تھا، حیا کی ٹیبل پر جھکا آہ بھر کر بولا تو حیا چیئر پر سیدھی ہوتی کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یہ تو ہے، مجھ جیسا خوبصورت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آئی ایم ون اینڈ اونلی۔ حیا اپنے بال جھٹکتے ایک ادا سے بولی تو سب ہنس پڑے تھے۔ شاویز اپنے آفس میں داخل ہوتے ہوئے سب کی ہنسی پر لب بھیج کر رہ گیا تھا۔ حیا تھوڑی دیر بعد گہرا سانس بھرتی اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے شاویز کے آفس کی طرف چل پڑی۔ دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو شاویز لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے سنجیدہ چہرہ لیے کام کر رہا تھا۔ حیا نے لمبا سانس کھینچتے ہوئے ایک نظر شاویز کے اسمارٹ اور سنجیدہ چہرے پر ڈالی اور دوسرے پر ٹیبل پر رکھے قیمتی انٹیکس پر نگاہ جمائی۔ دل میں خواہش نے شدت سے سر اٹھایا تھا کہ یہ انٹیکس شاویز کے سرد اور سنجیدہ چہرے پر زور سے دے مارے۔ کچھ کہنے آئی تھی شاید آپ، لیکن لگتا ہے آپ مراقبے میں چلی گئی ہیں۔ میری شکل پہ غور و فکر بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ میری شکل پر غور و فکر بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ مجھے ایک امپورٹنٹ میٹنگ میں جانا ہے۔ میرے پاس فالتو ٹائم نہیں، جو بھی کہنا ہے جلدی کہو۔ شاویز لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ شاویز کے سیریس انداز پر حیا کی جان مزید خوش ہوئی تھی اور طنز پر دل جل کر کوئلہ ہوا۔ سر، وہ مجھے آج کی لیو چاہیے تھی۔ آئی مین میری یونیورسٹی میں فنکشن ہے تو ہٹلر کے باپ سے اجازت تو لے چکی ہیں آپ، اب ہٹلر کی کیا مجال وہ آپ کو کچھ کہے؟ شاویز لیپ ٹاپ پر ہی نظریں جمائے سنجیدگی سے بولا تو حیا کا رنگ پھک ہوا۔ حیا نے اپنی آنکھیں جھپک کر شاویز کی طرف نگاہ کی، جو انتہائی سنجیدگی سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ حیا تو منہ کھولے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑا تھا۔ میرا مطلب وہ آپ دیوار کو تھام سکتی ہیں یا ٹیبل پر رکھا ہوا پانی کا گلاس پی سکتی ہیں، شاویز نے کہتے ہوئے حیا کی طرف نگاہ کی۔ اب تھامنے کی ضرورت شاویز کی تھی، وہ بھی اپنے دل کو۔ شاویز کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ نگاہیں حیا کے خوبصورت اور معصوم حسن پر ٹکتے ہوئے پلٹنے سے انکاری ہو چکی تھی۔ اس کا نوخیز سراپا آف شولڈر فراک میں دمک رہا تھا۔ چہرے پر ہلکے سے میک اپ نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس پر نگاہ ٹکانا مشکل تھا۔
شاویز نے اپنے خشک گلے کو تر کیا۔ اچانک سے شاویز کے گلے میں کانٹے سے اگ آئے تھے۔ حیا کے اسٹرابری رس بھرے ہونٹ شاویز کی پیاس بڑھا کر اسے بے قرار کر چکے تھے۔ شاویز نے پانی کا گلاس ٹیبل سے اٹھائے منہ کو لگاتے ہوئے ایک ہی سانس میں خالی کر ڈالا، اسے خالی کر ڈالا۔ شاویز نے خود پر قابو پاتے پہلو بدلتے ہوئے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے، گہری اور بے باک نظر اس کے خوبصورت چہرے پر جماتے ہوئے اس کے دو آتشاں بدن پر جمائی تھی۔ اس کے برہنہ شولڈرز شاویز کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ کیا وضاحت دیں گے آپ جو باہرات اسٹاف کے ساتھ مل کر کہکے لگا رہی تھی، مجھے ڈفرینٹ القابات سے نواز رہی تھی اور اپنی جھوٹی تعریفیں سمیٹ رہی تھی؟ شاویز نے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے حیا کے فک چہرے پر نگاہ دوڑائی تھی۔ زمان شاہ اسے فون پر حیا کی چھٹی کے بارے میں بتا چکے تھے اور سختی سے ہدایت کی تھی اسے کچھ نہ کہا جائے، اور اس کا ارادہ بھی نہیں تھا اسے کچھ کہنے کا، لیکن اب وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا یا پھر اس کے شعلہ جوالہ روپ کو جی بھر کر دیکھنا چاہتا تھا۔ وجہ جو بھی تھی شاویز نہیں چاہتا تھا وہ اب کہیں بھی جائے۔ میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی، ہم لوگ تو بس ایسے ہی۔ حیا نے خود پر قابو پاتے ہوئے بظاہر اطمینان سے کہا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی شاویز اس کی ساری باتیں سن لے گا۔ اب ڈر بھی لگ رہا تھا، پتہ نہیں ہٹلر اس کے ساتھ کیا کرے۔ ریلی تو بھی یہ ہٹلر کون ہے آپ کی ڈکشنری میں؟ سر تیوروں سے ایک اور سوال کرتے ہوئے اپنے دھڑکتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کی، جو حیا کو اپنے ہونٹ کاٹتے دیکھ کر بہکنے لگا تھا۔ حیا کا عمل اب شاویز دہرانے کو بے قرار ہو رہا تھا، اور یقیناً اگر آج ان اسٹرابری رس بھرے ہونٹوں کو چھو لیتا تو ان پر حقیقتاً اپنی شدت کا گہرا رنگ چڑھا کر انہیں نہ بھی کر دیتا۔ ایک عجیب سی تشنگی اسے محسوس ہوئی۔ وہ ہٹلر ہے، میری ڈکشنری میں بھی ہٹلر جو ہے وہ صرف ہٹلر ہے، حیا نے لب پھیلائے کہا۔ وہ اپنے اصلی اعتماد میں واپس آ چکے تھے۔ اب ہٹلر کو ہٹلر نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ حیا نے خاص طور پر شاویز کی مونچھوں کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ آئندہ آپ مجھے اسٹاف کے ساتھ کہکے لگاتی نظر نہ آئے، ورنہ بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ شاویز نے گہری سانس بھرتے ہوئے چیئر سے ٹیک چھوڑتے ہوئے ٹیبل پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ حیا بھی کچھ کہتی کہ دفتن حیا کا فون رنگ ہوا۔ حیا کہاں ہو تم؟ مائرہ کی آواز اسپیکر پر گونجی تھی۔ ہاں میں بس آ رہی ہوں۔ حیا نے ابھی اپنی بات مکمل بھی نہیں کی تھی جب مائرہ کی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے تمہیں اس ہٹلر نے چھٹی نہیں دی۔ اگر وہ ہٹلر میرا باس ہوتا نا، میں کب سے اس کا کام تمام کر دیتی۔ کوئی ضرورت نہیں اس سے چھٹی مانگنے کی۔ آج اپنے دل کی خواہش کو عملی جامہ پہنا کر ٹیبل پر پڑا انٹیک پیس اس کے سر پہ دے ہی مارو۔ حیا نے منہ کھول کر شاویز کو دیکھا، جس تک مائرہ کی آواز حرف بحرف جا رہی تھی، کیونکہ کل رات ہی تو اس نے غصے سے اپنا فون پٹک دیا تھا، جس کی وجہ سے فون خراب ہو گیا تھا۔ فون کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے ہی کال سنی جا سکتی تھی۔ اسے بالکل امید نہیں تھی مائرہ یہ سب کچھ کہے گی، ورنہ اس کا فون کبھی نہ سنتی۔ حیا نے ہڑبڑاتے ہوئے فون بند کرتے شاویز کو دیکھا، جو لب بھیجے سنجیدہ نگاہوں سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے تاثرات سے اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی کہ وہ کتنا غصے میں ہے۔ شاویز کی نظر اب حیا کے چہرے سے ہوتی ہوئی ٹیبل پر پڑے انٹیک پیس پر جا ٹھہری تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے حیا نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا۔ یہ آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہی تھی، یہ اصلی والے ہٹلر کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ آپ ہٹلر نہیں ہیں، ویسے بھی آپ کہاں سے ہٹلر لگتے ہیں؟ آپ تو کافی ہینڈسم ہیں۔ میرا مطلب ہے ہٹلر آپ جیسا تھوڑی دکھتا ہے، آپ کی تو مونچھیں ہیں۔ حیا نے اول فول بولتے ہوئے جھک کر اپنا فون اٹھایا، جو اس کے ہاتھ سے گر کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ حیا نے فون اٹھاتے ہی شاویز کو دیکھا، جو ابھی بھی سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
حیا فق رنگت کے ساتھ دروازے کی طرف مڑی۔ اب ہڑبڑاہٹ میں دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ وہ گھبراہٹ میں دروازے کو ہینڈل کو گھما رہی تھی لیکن بٹن پریس نہیں کر رہی تھی۔ حیا نے حیا نے کافی دفعہ ٹرائی کرتے ہوئے مڑ کر سرخ چہرے کے ساتھ ایک نظر شاویز کو دیکھا۔ اسے ایک پل کے لیے لگا شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، مگر دوسرے ہی پل یہ اسے اپنا وہم محسوس ہوا، کیونکہ اس کے نزدیک اس ہٹلر کا مسکرانے سے دور دور تعلق نہیں تھا۔ حیا نے غصے سے اب ہینڈل پر اپنا ہاتھ زور سے مارا تھا جو کھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شاویز چیئر سے اٹھتا حیا کی طرف بڑھا اور ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر حیا پر گہری نظر ڈالی جو دروازے کے ساتھ لگے اپنی گرے آنکھیں بڑی کر کے خوفزدہ نگاہوں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ شاویز نے ہاتھ بڑھا کر حیا کے چہرے پر آئی اس کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا تھا اور اپنی انگلی سے اس کے گردن کے تل کو چھوا۔ حیا اپنی سانسیں روکے شاویز کو اپنے بہت قریب دیکھ رہی تھی جو بے باک اور مدہوش نگاہوں سے اس کی گردن کو دیکھ رہا تھا۔ شاویز اس کے اتنا قریب تھا، وہ ذرا سا بھی ہلتی تو اس کے ہونٹ شاویز کی گردن کو ٹکرا جاتے۔ حیا کو اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ شاویز کی بے باک اور خمار زدہ نگاہیں اب اس کی دلکش سراپے پر تھیں اور اس کی گرم انگلیوں کا لمس اس کی برہنہ شولڈرز پر تھا۔ حیا نے پوری قوت سے شاویز کو دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلا تھا اور دروازہ کھولتی باہر نکل گئی۔ شاویز اس کے جانے کے بعد کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔